अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल। सर बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो आज हम आपसे जो है आपकी शायरी के सफ़र के बारे में कुछ सवालात करना चाहेंगे कि ये सफ़र आपने कहाँ से शुरू किया और इसमें ऐसे कौन से मोमेंट आए जो आपको भूले नहीं भूलते। ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं करूँगी ताकि जो आंसर भी है वो थोड़ा सा स्टार्ट तो मैंने यानी मैट्रिक से पहले जो है शायरी का सफ़र स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोगों का इसी एज में जैसे थोड़ा सा उनको शऊर और लोगों के इर्द गिर्द के जो रिश्ते हैं, जो ताल्लुक़ात हैं, उनकी थोड़ी सी समझ आना शुरू होती है तो लिखने का सफ़र, लोगों का तख्लीकी सफ़र शुरू हो जाता है। अब किसी का जल्दी मैच्योर हो जाता है, किसी का बहुत देर से जाके मैच्योर होता है और कुछ के मैच्योर नहीं हो पाते और कुछ फिर इंतहा पे भी पहुंच जाते हैं। तो स्कूल और मैं कभी भी रेगुलर शायर नहीं रहा हूँ कि जी आपने कंटिन्यूसली आपने शायरी में रहना है। तो हमारा ये है कि यानी मेरा अपना ये था कि जब और कोई मसरूफियत नहीं है तो शायरी कर लेते हैं। मोस्टली जब सफ़र में थे, मोस्टली जब कहीं टूर वगैरह पे थे तो वो सीज़नल यानी जब अपनी पसंद का कोई सीज़न या मौसम आया तो थोड़ी सी शायरी कर। अदरवाइज़ मैं बिज़नेस ग्रेजुएट रहा, फिर मास्टर्स किया, जॉब वगैरह चलती रही। तो प्रायोरिटी कभी भी इस तरह से नहीं रही कि मैं अपने आप को बतौर शायर लोगों में को पहचान चाहता हूँ। लेकिन हाँ ये है कि ठीक है, एक अगर शौक़ है तो उसको मैं मरने भी नहीं दिया। और इसको ना मरने देने में मेरे करीब के दोस्तों का बड़ा साथ है, जो मेरे रूममेट रहे, जो मेरे कलीग रहे और ऑनवर्ड मेरे साथ फिर रहते रहे, जिनके साथ मैंने सफ़र किया, तल्लुक़ रहा। तो यानी अब आपके दोस्तों के अंदर ही जैसे भी आपकी शायरी है तो वो आपको कहते हैं कि सर कुछ सुना दें कुछ, तो वो एक सिलसिला चलता रहता है। ठीक है तो सर, दोस्तों ने ज़िंदा रखा। जी सर, एक लोगों का मिथ बना हुआ है कि इंसान शायरी तभी शुरू करता है जब उसका दिल टूटता है। तो क्या आपका भी दिल टूटा था जिसको जोड़ने के लिए आपने शायरी स्टार्ट की? मैं जब स्टार्ट किया ना पहला शेर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पहला शेर ये था कि ढलता सूरज मेरे दर्द की दास्तां सुनाता है, ढलता सूरज मेरे दर्द की दास्तां सुनाता है, वो तो है चाँद मेरे जाने के बाद आता है। क्या तो बात। ये मैंने मैट्रिक में एक थॉट था, तो उसमें अब ये था कि हर चीज़ आपके लिए नहीं है, हर चीज़ का अपना एक दौर है, अपना एक टाइम फ्रेम है। कोई चीज़ किसी के लिए है, किसी के लिए हर ख्वाहिश आपकी हर वक्त में नहीं पूरी हो सकती। तो उस वक्त तो मैं कंपैरिजन इस तरह से किया कि ढलता सूरज मेरे दर्द की दास्तां सुनाता है कि एक सूरज है, एक वक्त है, वो ढल गया, वो तो है चाँद मेरे जाने के बाद आता है। कि अपॉर्चुनिटीज़ चल रही हैं लेकिन मेरे वक्त पे कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, यानी मुझे अगर एक चीज़ रिक्वायर्ड थी अपने बचपन के अंदर तो शायद वो मेरा टाइम नहीं है। ठीक है, यानी अगर बचपन में आप बैठ के बड़ी ख्वाहिशें कर लेते हैं तो ख्वाहिश करना कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर आपकी ख्वाहिशें टूट जाती हैं। जब टूट रही होती हैं तो फिर आप अपने आप को कैलकुलेट करते हैं या आप इमोशनली बहुत नीचे चले जाते हैं। तो मैंने अगर अपने आप को इमोशनली एस्टैब्लिश किया तो ये एक बिगनिंग थी। सर यानी कि दिल टूटने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपने किसी को चाहा और उसने आपको धोखा दे दिया। दिल टूटने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ। देखिए बात ये है कि अब मैं दिल टूटने की तो मुझे आवाज़ नहीं आई, मैं बड़ा छोटा था उस वक्त, मेरी सुनने की सलाहियत भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि दिल टूटा है कि नहीं। अच्छा। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि इतनी कम उम्र में मेरा दिल टूटा था कि क्या हुआ था। मैं इसलिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ख्वाहिश का। ठीक है, कि आपकी ख्वाहिश होती है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपके मुताबिक उस तरह से चलें। तो चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चलती तो ज़ाहिर है आपके एक इमोशनल क्राइसिस में जाते हैं। ठीक है सर, जिस तरह आपने स्टार्टिंग में कहा कि मसरूफियत जब नहीं होती तो मैं भी शायरी कर लेता हूँ, तो मैंने तो ये सुना है कि ये तो अल्लाह की तरफ से एक आपकी तरफ एक कुछ अल्फाज उतरते हैं, जैसे खलीलुर रहमान साहब कहते हैं कि उनके ऊपर अल्फाज उतरते हैं और वो लिखते हैं। तो उसके लिए मसरूफियत ये फ्री होने के लिए तो वो तो ज़रूरी नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं कि फ्री हो बंदा तब? बात ये है कि ये बात भी अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप यानी आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इतना तेज़ी से चल रहा होता है किसी चीज़ के भी बारे में, तो आप बड़े कम वक्त के अंदर आप बहुत ज़्यादा लिख जाते हैं। ठीक है, सपोज़ आप किसी से सेपरेट ही नहीं हुए, आपको किसी से तकलीफ़ ही नहीं हुई, तो वो इंटेंसिटी नहीं है ना। तो वो इंटेंसिटी ही नहीं है तो आप उस तरह से लिख नहीं सकते, या आप किसी से इंस्पायर ही नहीं हुए उस तरह से। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि जस्ट कोई इंसान है, कोई दोस्त है, तो आपको उसकी बातें, उसकी चीज़ें या सामने होने वाले वाक़यात वो आपको इतनी तेज़ी से अट्रैक्ट करते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस तेज़ हो जाता है। यानी आप इमोशनली भी इन्वॉल्व हैं, मेंटली भी इन्वॉल्व हैं, और टाइम आपके पास नहीं भी है तो ये चीज़ टाइम नहीं मांगती।
یہ وہ ایک موومنٹ ہے, وہ ایک موومنٹ کریٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اب جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ ایک آپ گیم کھیلتے ہیں, آپ کرکٹ کھیلتے ہیں, تو ایک آپ کھیلتے ہیں کہ جنونی ہو کے کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سوئے ہوئے بھی ہیں تو آپ کو ذہن میں وہی خیالات چل رہے ہیں کہ جی میں نے اس کو سوئنگ کیسے کرنا ہے, میں نے اس کو اٹیک کیسے کرنا ہے, میں نے اس کو پلے کیسے کرنا ہے. تو یہ اس لیول کا جنون ہوتا ہے لوگوں میں, اور وہ وہی کل کو جا کے بہت بڑے کسی لیول کے جو ہے وہ پلیئر بنتے ہیں. اور کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جی پیپر ہو گئے, ٹھیک ہے, اب اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی مصروفیت نہیں ہے, تو چلے جی کرکٹ کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے. تو خیر کرکٹ میں نے کھیلی اپنے اسکول کالج لائف تک, اچھی کھیلی, لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کا جنون نہیں تھا کہ میں نے کوئی قومی پلیئر بن جانا, ٹھیک ہے, یعنی اپنی انٹرٹینمنٹ کے حد تک, اپنے دوستوں اور سرکل کے حد تک تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے چاہنے سے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کہ میں اگر قومی پلیئر نہیں اس لیول پہ اگر میں نہیں سوچ رہا تھا, تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں اس لیول کے جنون ہوتے ہیں اور وہ اس لیول کی کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے, اس لیول کی وہ گیم بھی کرتے ہیں. ہمارے لیے وہ پارٹ ایک انٹرٹینمنٹ تھا. تو اسی طرح شاعری میرے لیے جنون کبھی بھی نہیں رہی, ٹھیک ہے, یعنی اس طرح سے جنون رہی ہو کہ جی میں اپنے جو روٹین کے کام ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے, اور میں نے اپنا باقاعدہ اپنے آپ کو شاعری کے اندر لے کے چلا, ٹھیک ہے. لوگ اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں, لوگ اپنا ٹائم کس طرح انویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو خواہش ہوتی ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن جتنا بھی ہو سکے اپنے مشاعروں میں جائیں, ٹھیک ہے, اپنی کمیونٹیز میں پڑھیں. تو وہ یہ نہیں ہے کہ اپرچونیٹی نہیں ملی, میرے پاس بہت اپرچونیٹیز تھیں مشاعروں میں جا کے پڑھنے کی, ٹھیک ہے, لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری بزنس میٹنگ ہے اور میں نے اپنی بزنس میٹنگ کو چھوڑ کے میں نے مشاعرہ کیا, کبھی ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اب تک یا آگے ان فیوچر بھی میرے لیے پہلی پریورٹی بزنس اینڈ اکنامکس, ٹھیک ہے. میں بیسکلی جس فیلڈ کا بندہ ہوں, ٹھیک ہے, تو میری پریورٹی پہلے یہ ہے کہ اپنا کام پورا کیا جائے, نیک نیتی سے کیا جائے, ٹھیک ہے. اور جب آپ کے پاس کام آپ نے کر لیا, اور اب بھی میرا یعنی روٹین یہی ہے کہ میں ایون اگر کہیں گھر پہ بھی جاتا ہوں تو پہلے جو میرا 80-90% ٹائم ہوتا ہے نا, وہ صرف اس چیز کے لیے ہوتا ہے کہ اپنے کام مکمل کریں. جب کام مکمل ہو گئے تو آخری 2 دن میرے پاس بچتے ہیں, تو وہ 2 دن میرے پاس, میں اس میں 10 دفعہ شاعری پڑھ لوں, صحیح, ٹھیک ہے. تو وہ میرا ایک انجوائے کرنے کا ٹائم ہے. اچھا, اب وہ میں اپنے لیے اس کو انجوائے کرنے کے لیے کرتا ہوں, وہ میں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ اس سے مجھے کوئی ریکگنیشن چاہیے. صحیح, ریکگنیشن اللہ کا شکر ہے گوادر کے حوالے سے, بزنس کنسلٹنسی کے حوالے سے, تو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہر انسان کی مختلف آئیڈینٹیز ہوتی ہیں, مختلف حوالے سے وہ پہچانا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو میرے کام میں رسپیکٹ اور آئیڈینٹی دی ہے وہ شاعری کی آئیڈینٹی سے بہت اوپر ہے. تو میں کسی طرح سے بھی اس کی رسپیکٹ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. یعنی میری جو کمیونٹی ہے وہ مجھے شاعر ہونے کے حوالے سے جانے یا نہ جانے, مجھے اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن میرے کام کے حوالے سے اگر میری آئیڈینٹی کمپرومائز ہوتی ہے تو وہ میں کبھی بھی نہیں چاہتا. چلیں بہرحال, اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں یہ چاہتا ہوں تو سب اس طرح سے چاہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنے لیے کوئی ایک فریم ورک بناتے ہیں, کچھ اصول بناتے ہیں زندگی کے, اور پھر آپ ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. سر میرا ایک اور کویشچن ہے کہ اکثر شاعری کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کے لیے لکھتا ہے, چاہے اگر میل لکھ رہا ہے تو وہ فیمیل اس کی محبوبہ ہو سکتی ہے, اگر فیمیل لکھ رہی ہے تو وہ میل کے لیے. لیکن جو کہ آپ نے اپنی ایک نظم لکھی ہے وہ ابھی میرے مائنڈ میں نہیں آ رہی, جو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی ہے, تو وہ ذرا آپ سنا دیں گے. میں جو ہے نا, بات یہ ہے کہ ایموشنز جو ہے نا, ایموشنز آپ کے لازمی نہیں ہیں کہ فیمیل کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے. بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے ٹیچرز کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, انٹینسٹی ہائی بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ کے جو دوست ہیں تو سارے دوست, کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے خون کے جو قریب کے رشتے ہیں ان سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کا اداس ہونا, ان کا پریشان ہونا, وہ شاید آپ کو اپنے بلڈ ریلیشن جو آپ کے کزنز ہیں ان کے اداس ہونے سے بھی زیادہ معنی رکھتا ہے. ڈپینڈس کہ آپ کس کے ساتھ اٹیچڈ کتنے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ اٹیچ ہوں وہ فیمیل ہی ہو, ٹھیک ہے. تو اٹیچمنٹ آپ کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, ان کی تکلیف اس لیول کی شدت آپ کو دیتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے کزنز ہیں, میں نے ابھی ایک جو میں نے پہلی اپنی لکھی تھی نظم, تو میں نے پہلی اپنی 2 نظمیں اپنے انکلس کے لیے لکھی تھی, ایک ماموں کے لیے لکھی تھی اور چچا کے لیے لکھی تھی. تو اس میں لڑکیاں کہاں تھیں. تو بات یہ کہ آپ کے ایموشنز کسی کے ساتھ بھی آپ اٹیچ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اسی طرح میں نے پھر اگر میں آگے چلاؤں تو میرے اس وقت یعنی میٹرک میں آپ کی کیا گرل فرینڈز ہونی ہیں, میرے کلاس فیلوز تھے, ٹھیک ہے. میرے بہت سر وہ پہلا پیار بھی تو ہو سکتا ہے.
ہاں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے دوستوں میں بھی اسی طرح سے آپ کیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنے دوستوں کے لیے بھی آپ لکھتے ہیں. اچھا، تو میں جس طرح آج سیشن میں اسٹارٹ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ویسے اگر بولتے ہیں تو بہت لمبی چیزیں ہیں، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو اس سفر کے اندر کچھ خوبصورت ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کیے جائیں. تو پہلا جب مشاعرہ ہوا تو ایک شاعرہ تھیں، ان ہر نئے لکھنے والوں کے اوپر کمنٹس کرتی تھیں، اس حوالے سے وہ مشہور تھی کہ کوئی بھی نیا آ جائے تو پھر ان کے جو ہے نا ٹارگیٹ سے بچ کے نہیں جا سکتے. میں نے بھی پڑھ دی تو وہ کہتی ہیں کہ جی آ جاتے ہیں جی، کسی سے چیک نہیں کرواتے نہیں ہیں، ایسے ایسے نا. تو انہوں نے بات کر دی تو میرے ذہن میں ایسے ہی نا ایک جو ہے تو جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تو میں نے ان کے کریٹیسزم کے بعد میں نے کہا میم کہ نیا شاعر ہوں میں آداب محفل سے نہیں واقف، نیا شاعر ہوں میں آداب محفل سے نہیں واقف، میرے اشعار تیری بہر سے مل ہی نہیں سکتے. تو ایک نیا رائٹر کبھی بھی کسی سینئر رائٹر کے مقام پہ پہنچتے ہوئے بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو میں نے ایک یہ میرے ذہن میں ویسے ہی آیا، میں نے ایز اٹ از بول دیا، تو بڑا اپریشیٹ کیا اس سرکل نے. یہ میری پہلی انٹری تھی کسی مشاعرے میں، اس سے پہلے میں کبھی مشاعرے میں نہیں گیا تھا. اس کے بعد میں یعنی ڈاکٹر شہناز مزمل کے ساتھ بڑا تعلق رہا، انہوں نے بڑا گائیڈ کیا. جتنی بھی میری آگے پوئٹری وغیرہ یعنی اگر میں نے پڑھی ہے کسی مشاعرے میں تو وہ ان کے ساتھ تھے، اور اگر کہیں کوئی کریکشن وغیرہ اس کی ہوئی ہے تو وہ میں نے کی ہے. تو ان کے ساتھ میرا کافی 2004 سے آنورڈ بڑا پرانا تعلق ہے. یعنی ان کے ساتھ تعارف تو پہلے سے بھی تھا، لیکن باقاعدہ جو ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز تھیں وہ سلسلہ پھر 2004 میں اسٹارٹ ہوا. تو تعلق تقریباً 15-20 سال کا ان کے ساتھ اس طرح ہو جاتا ہے. تو خیر سفر چلتا رہا. پھر یعنی من کٹہرا کے نام سے میری پہلی کتاب آئی، پھر اس کے بعد دل آج بھی مقروض ہے جو ہے اس حوالے سے میری ایک نظموں کی پھر بک آئی. پھر شہر داغدار کے نام سے میری غزلوں کی بک تھی دوسری، پھر آگے نظموں کی آگے، پھر سوز محشر کے نام سے میری ایک بک ہوئی. تو اس سے زیادہ کا شوق نہیں ہے، یعنی شاعری اتنی ہوگی سر لٹریچر میں مطلب ادب تک یہی چیز ٹھیک ہے. تو گڈ انف، یعنی آپ اپنا ایک شوق ہے اور اس شوق میں آپ ایک سرٹن لیول چاہتے ہیں، تو وہ سرٹن لیول میرے لیے کہ جس میں رہ کے میں انجوائے کر سکوں. اب میرا فردر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو پوئٹری کے لیے میں پھر انٹائرلی اپنی فیلڈ ہی چینج کر گیا کہ جی اتنے سال بڑا ہو گیا تھا بہت صحیح، اب اس سے زیادہ ساری زندگی جو ہے وہ شاعری کے لیے وقف نہیں کرنی. سر اس سے ہمیں ایک چیز یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ ایک فیلڈ میں آ گئے ہو تو وہاں سے آپ سکپ نہیں کر سکتے، یا مطلب وہ پیشن اور پروفیشن کو الگ رکھ رہے ہوتے ہیں. جب یعنی ایک آپ کے تھاٹ پروسیس یعنی آپ کے ایکسپریشن کا ایک ذریعہ ہے نا کہ آپ شاعری سے بھی بتاتے ہیں. جی، تو میں نے شاعری سے شروع کیا، لیکن اس کے بعد جب میں نے مضامین لکھے یعنی شروع میں کمپائل کیے، پھر اس کے بعد میں نے خود سے لکھنا شروع کیا، تو میرے اپنے جو رائٹرز کے سرکل کے اندر جو مضامین گئے تو مجھے اس کی اپریسیشن بہت اسٹرانگ ملی. یعنی ٹھیک ہے شاعری سب اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جو مجھے مضامین میں آئیڈینٹی جو بنتی نظر آئی، جو میرے سینئرز نے مجھے کہا، ان کا جی یہ کام نہیں چھوڑنا. میرا یہ تھا کہ چند لکھ کے چھوڑ دوں گا، میرا اگر میں کنٹینیو رکھ پایا، جیسے میں نے کہا کہ میں شاعری کو کنٹینیو رکھ پایا تو دوستوں نے اپریشیٹ کیا، اور اگر میں مضامین کو لکھنے کو کنٹینیو رکھ سکا تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کے دوست آپ کو انکریج کرتے ہیں. تو پھر میں نے مضامین لکھنے شروع کیے، تو آدھی ادھوری عیدیں، اور اس کے بعد جو ہے کوئی ولی تھا. تو یہ بہت دفعہ ریڈیوز کے اوپر، ویب چینلز کے اوپر بہت سارے لوگوں نے پڑھے. تو جب اتنی اپریسیشن آپ کو مل رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کا فوکس اس طرف ہو جاتا ہے. تو شاعری ہو گئی، تھوڑے سا کوئی 300 مضامین ہو گئے. تو یہ میرا لٹریری جرنی جو ہے، پھر میری بایوگرافی وغیرہ ہے، لوگوں کے انٹرویوز وغیرہ میں نے کمپائل کیا. تو یہ جرنی یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن میرا ابھی یہ ہے کہ اب میں نے مضامین لکھنے کو بھی بڑا لمیٹڈ کر دیا ہے. اب میری خواہش ہے کہ کوئی ایک آدھ افسانہ نا، کہ ایک کام اگر رہ گیا تو یہ کیوں رہ گیا. تو ابھی یعنی میں نے نہ شروع کیا ہے نہ میں نے نام سوچا ہے، میں کوئی کریکٹر ڈھونڈ رہا ہوں. تو اگر کوئی کریکٹر اس حوالے سے مل جاتا ہے کہ جس سے ایک کوئی منفرد قسم کا میں افسانہ جو ہے وہ لکھ سکوں، تو آگے میرا یہ ہے کہ افسانے کی طرف جائیں گے. تو آتے ہیں واپس شاعری کی طرف. جی، تو ایک میں نے نظم ہے تو اس کے لکھی کہ جو ہے نا، صبح مست تیری انگڑائیوں سے طلوع ہوتی ہے. میرا بیٹا جب صبح اٹھتا ہے تو وہ بڑی انگڑائیاں ہے. میں نے کہا صبح مست تیری انگڑائیوں سے طلوع ہوتی ہے، دن نکلتا ہے تیرے ہونٹوں کے مسکرانے سے. تو یہ ایک بڑا سافٹ سا تھاٹ تھا، تو اس کو میں نے ایک چھوٹی سی نظم میں نے اسٹیٹس پہ لگا دیا. تو بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں اپنے بیٹے کے لیے ایک فیلنگس ہے
لیکن اس کو ایز اٹ از اڈاپٹ کس طرح سے کیا گیا کہ جس کو بھی سوشل میڈیا کے اوپر صبح اٹھتی ہوئی لڑکی کے ڈفرینٹ ایکسپریشن کے ساتھ انہیں جو بھی امیجز ملے تو وہ یعنی صبح مست تری انگڑائیوں سے تو انہیں ہر قسم کی انگڑائیوں کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے اور سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا. تو میرے سامنے اس کا جو امیج آیا وہ اور طرح سے آیا. جب میں اب لکھتا ہوں جب اور اکثر جب لوگ کیونکہ لوگوں کے ذہن میں وہ فلوٹ کر گئی نا چیز تو ان کو جب ان کو میں بتاتا ہوں کہ بھائی یہ میں کسی لڑکی کے لیے نہیں لکھی تھی, میں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی, تو ان کے لیے بڑا ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے نہیں جی جی. تو میں نے کہ یہ پھر میں نے پکچر بھی لگائی جب صبح اٹھتا ہے. تو اس طرح سے چیزیں چلتی رہیں. پھر شاعری کے اندر نا آپ مختلف مشاعروں میں جاتے ہیں, مختلف لوگوں سے ملتے ہیں, بہت سارے آپ کو اتنے انٹرسٹنگ سینس بنتے ہیں کہ جب بھی آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ بڑا انجوائے کرتے ہیں. تو میرے پاس ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو میں سوچ کے بڑا انجوائے کرتا ہوں. تو ایک جگہ پہ میں نے ایک چھوٹا سا وہ تھا کہ میں نے لکھا کہ جو ہے دن کا آغاز تیری دید سے ہو سکتا ہے, دن کا آغاز تیری دید سے ہو سکتا ہے, اگر یہ ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا بات. تو یہ سادہ سی لائنس تھیں, اس کو بھی لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, بہت زیادہ اسٹیٹس لگائے. اس کو ہوتی ہے تو اکثر آپ کو اس طرح کے 2-3 دیکھنے کو, یعنی میرے سرکل میں بہت سارے لوگوں کے ایسے 2-3 اسٹیٹس مل جاتے ہیں. تو اس میں لازمی نہیں ہے کہ ہر جگہ میرا نام بھی لکھا ہو, تو لوگوں نے اپنے نام سے بھی, بغیر نام کے بھی اور منفرد پکچرز کے ساتھ بھی تو یہ لگایا ہوتا ہے. تو مجھے کبھی فرق نہیں پڑتا کہ جی میری لائن کسی اور نے, بلکہ میں نے ایک مضمون بھی لکھا کہ میری لائن چوری ہو گئی. تو اس حوالے سے میں اس چیز کو انجوائے کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز لکھی وہ لوگوں کو اپیل کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کر کے, تو اس کا اٹریکٹ کرنا آپ کے لیے وہ ایک آپ کے قلم کی کامیابی ہے, آپ کے تھاٹ کی کامیابی ہے کہ لوگوں نے اس کو پسند کیا اور اس کو آگے وائرل کرنا شروع کیا یا لگانا پسند کیا. ٹھیک ہے, تو اسٹیل کر. جی ویلکم بیک. تو بات ہو رہی تھی کہ وہ ایک اسٹیٹس کی میں بات کر رہا تھا کہ لوگ اس طرح سے آپ کی کہ لائن چوری ہو گئی. اس میں مضمون کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. تو مجھے ایک دوست ہے, ان کی کال آئی کہ جی میں نے ایک غزل لکھی تو کسی نے چوری کر لی. تو میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ آپ ایک آم کا درخت لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر چند درجن جو ہے وہ آم لگ جاتے ہیں, تو لوگ وہ آم توڑ کے لے جاتے ہیں. تو آپ کا بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جی وہ میرے آم چوری ہو گئے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے باغ لگایا ہو, پورا ایک بڑا باغ لگایا ہو, تو اس میں سے اگر تھوڑی سی چیزیں چلی بھی جاتی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے, آپ کے باغ کو کچھ نہیں ہونے لگا. تو آپ لکھیں اتنا, آپ اپنا کام پہ اپنا فوکس اتنا زیادہ کریں. جیسے ہم فصل لگاتے ہیں نا تو گزرتے ہوئے لوگ اس میں سے حصہ لے لیتے ہیں, لیکن وہ کھیت آپ کا ہی ہے, کہیں نہیں جا رہا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن کو فرٹائل کیا ہے اور آپ کو لکھنے کی کیپیسٹی دی ہے تو وہ کسی کے چاہنے سے کام نہیں ہو سکتی, کسی کے چوری کرنے سے کام نہیں ہو سکتی. تو آپ اپنی ایفرٹ اس حوالے سے یعنی آپ اور لکھیں, ڈزنٹ میٹر. تو آپ کی آئیڈینٹی کے لیے آپ کا پورا کلام تو آپ کو آئیڈینٹی نہیں دیتا. یعنی آپ کی تھوڑی سی غزلیں, تھوڑی سی نظمیں, تھوڑے سے اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ایک لیول پہ شناخت جو ہے اپنے سرکل میں پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو فرق نہیں پڑتا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, ٹھیک ہے. اور میں تو اس کو انکریجمنٹ کے طور پہ لیتا ہوں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے کاپی کی ہے, چینج کی ہے, لگائی ہے اور اس کو انجوائے کیا ہے تو میرے لیے اس سے زیادہ اچیومنٹ کیا ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا پازیٹیو ہونا نیگیٹو ہونا ایک الگ چیز ہے. تو چلیں اسی طرح ایک جگہ پہ میں نے اعتکاف میں بیٹھا تھا, تو ایک 29ویں کا اس دن چاند نظر آنا تھا لیکن نہیں آیا. تو ایک میرے ذہن میں تھاٹ آ گیا, تو اس کے بعد میں نے اس کی پھر ایک غزل بنا لی اور ایک مشاعرے میں پڑھی. تو وہ یہ تھا کہ سنا ہے آج کی رات چاند نظر نہیں آیا, سنا ہے آج کی رات چاند نظر نہیں آیا, شاید مجھ سے روٹھا تھا جو ادھر نہیں آیا. کیا بات ہے. تو یہ جب میں غزل پڑھی اور میں نیچے آیا تو ایک بزرگ آنٹی بیٹھی تھیں آگے, تو وہ مجھے بلا کے کہتی ہے بڑی دھیمی سی آواز میں, سارے ان کی طرف متعارف جو ہے متوجہ ہو گئے. تو وہ کہتی ہیں بیٹا یہ جو چاند ہوتا ہے یہ چاند سب کا سانجھا ہوتا ہے, اور یہ چاند کسی سے روٹھتا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا میم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن شاید آپ نہیں جانتی جو میرا چاند ہے وہ روٹ جاتا ہے. تو لوگوں نے بہت انجوائے کیا. سطحی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے سرکل کے اندر ان چیزوں کو انجوائے کریں. جی جی بالکل. تو ایک نظم میں نے لکھی کہ لازم ہے باادب ہونا, لازم ہے باادب ہونا. تو میں نے کہا جی اس میں کہ غزلیں پہن لیں نظمیں اوڑھ لیں, غزلیں پہن لو نظمیں اوڑھ لو, تم محبت کے سفیر بن جاؤ.
نظمیں پہن لو، غزلیں اوڑھ لو تو محبت کے سفیر بن جاؤ. تو جیسے میں نے اسٹارٹ کی تو پیچھے سے ایک آواز آئی، کہتے ہیں کہ سر یہ ٹھیک ہے غزلیں پہن لیں، نظمیں اوڑھ لیں، تو یہ انڈر گارمنٹس کیا ہوں گے؟ تو اب یعنی میرے ذہن میں ایک دم سے کہ جس طرح سے اس نے کویشچن کیا اور اس میں فیمیل بھی بیٹھی ہوئی ہے سامنے، تو میرے ذہن میں ظاہر ہے ایک دم سے جو ریئیکشن آتا ہے وہ اسی طرح تھا جیسے کسی کا بھی ہو سکتا ہے کہ یار اس بندے کی سوچ کیسی ہے، میں کیا پازیٹیو بات کر رہا ہوں، اس کے ذہن میں کس طرح کے تھاٹس آ رہے ہیں. تو استاد ہوتا ہے، میرے ذہن میں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. کہتے ہیں بیٹا شرم و حیا. کیا بات ہے. تو یہ اتنا خوبصورت آنسر تھا. میں اکثر کہیں پہ بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں دیکھیں استاد ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ہم اتنا یعنی پرووک ہو رہے ہیں اس کے اوپر، اور انہوں نے کتنی سادگی سے اور کتنے پیار سے اور کتنی اپنی جو ہے اپنے اس انٹلیکٹ سے انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ وہ یعنی پرفیکٹ اس چیز کے لیے کہ اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے. کیا بات ہے. تو اسی طرح ایک میں نے لکھا کہ مستی جاں کو اب اور کیا چاہیے، مستی جاں کو اب اور کیا چاہیے، تیرے ہاتھوں کی چائے، تیرے ہونٹوں کی شراب. سر یہ ہونٹوں کی شراب کیا ہے؟ مستی جاں کو اب اور کیا چاہیے، تیرے ہاتھوں کی چائے، تیرے ہونٹوں کی شراب. تو جب یہ میں نے پڑھی تو آگے میرے سدا اسٹوڈنٹ تھے، کہتے ہیں سر یہ ہونٹوں کی چائے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا آپ کی شادی ہوئی ہے؟ وہ کہتے نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ چائے تک انجوائے کریں. صحیح. تو یعنی اس طرح کی مومنٹس جی صحیح. یہ میں نے آپ کے پہلے کسی انٹرویو میں سنا تھا، تو اسی لیے میں نے بھی وہ شرارتاً آپ سے کویشچن کر لیا سر یہ ہونٹوں کی شراب سے کیا مراد ہے. یعنی اس طرح کی چیزیں آپ نا جب زندگی میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو بڑا اسی طرح ہم لوگ ایک بیٹھے ہوئے تھے. ہم جب گوادر میں گئے تو قیوم صاحب تھے وہاں پہ، کچھ اور بھی یعنی پہلا سفر تھا میرا گوادر کی طرف. تو میں نے ایک نظم گوادر کے حوالے سے کہ گوادر کی شام ڈھلتی ہوئی شام کا عکس، تو وہ ایک ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ فل مون نائٹ تھی، بڑا زبردست ماحول تھا. تو وہاں پہ میں نے ایک نظم لکھی، بعد میں غزل لکھی. تو ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی ان کی، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نا اس کو جو ہے انہوں نے اپنے سرکل میں سن لی کہیں کہ جی انہوں نے گوادر پہ کچھ لکھا ہے. تو وہ شاعری جو ہے میری انہوں نے اپنے آفس کے اندر فلیکس پہ پرنٹ کروا دوں کہ جی یہاں لکھوا دیں. تو یعنی آپ کو جو رسپیکٹ ہے نا، اب یہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شاعری بہت اچھی تھی، جسٹ مجھے اس کی وجہ سے ایک اپرچونیٹی ملی کہ آفس میں باقاعدہ وہاں پہ ڈسپلے ہو. اب جس کی وجہ سے گوادر میں جس بھی سیٹ پہ میں جاؤں تو سارے ایگزیکٹو کہ جی آپ کو ہے جن کی وہاں پہ شاعری لکھی، تو آپ کو اس طرح سے رسپیکٹ مل جاتی ہے، اس طرح سے آئیڈینٹی مل جاتی ہے. لیکن اس طرح کی اپرچونیٹی لازمی نہیں ہے کہ سب کو بہت اچھے لکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپرچونیٹی سب کو اس طرح سے شاید نہیں ملتی. تو میری مختلف انٹرنیشنل جو ریڈیو چینلز ہیں، ایک میں نے حمد لکھی، میں کمی میں کی جہاں، میرے رب دیاں اونچیاں شاں. تو یہ دعا علی ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا. بہت سارے ٹی وی چینلز پہ چلتی رہی، لوکل بھی باہر بھی. تو میں نے کوئی بہت زیادہ شاعری نہیں کی، کوئی بہت زیادہ حمد نہیں لکھی، بہت زیادہ نظمیں غزلیں نہیں لکھی. لیکن بات یہ ہے کہ اپریسیشن وہ الگ ہی طرف سے یہ ہے کہ بہت جگہ پہ انٹروڈیوس ہوا، بہت جگہ پہ گیا. اسی طرح اور ریکگنیشن بڑی زبردست ہے. ہمارے ایک جو ہے وہ احمد بلوچ صاحب ہیں، وہ ہمارے گوادر بلڈرز ڈیولپر ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں. ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ شاعر. تو ایک دفعہ ہم ادھر اواری میں ہم نے پروگرام کروایا تو ان کی ایک بک پڑھی تھی سائٹ پہ. تو ہمارا ایک تعلق جو ہے وہ جسٹ ان اے مومنٹ شاعری کی وجہ سے بن گیا. تو میں نے بک اٹھائی، میں نے کہ جی بک کے ساتھ فوٹوز ہو جائیں. تو جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے فوٹوز بنائے. پھر اس رات ہم 5 بجے تک بیٹھے رہے ان کی جی ایک شام جو ہے بلوچ صاحب کے نام. کیا بات. تو انہوں نے خود بہت انجوائے کیا اور ہم سب نے بہت انجوائے کیا، اور اس کی وجہ سے تعلق ہمارا یہ بنا کہ وہ جب بھی آتے ہیں تو جی میاں وقار کہاں ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا شاعری کے علاوہ یعنی کمیونٹی کے اندر باقی تعلق اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ایک ایڈوانٹیج مل جاتا ہے. تو بہت ساری جگہ پہ مجھے یہ ایڈوانٹیج ملا. ایک ہماری میٹنگ تھی انوائرمنٹلسٹ کی، تو وہاں پہ کچھ کریکولم ڈسکس ہو رہا تھا کہ جی انوائرمنٹ کے کریکولم کو میٹرک میں انٹر میں اس میں شامل کیا جائے. تو وہاں پہ ان کی ٹیم میں نے کہا جی آپ اس میں ادب کو شامل کریں. کہتے جی ادب کا کیا تعلق ہو سکتا ہے، کہاں انوائرمنٹ اور کہاں ادب. تو میں نے درختوں کا دم گھٹتا ہے میں نے اس نام سے ایک نظم لکھ کے، تو میں نے کہا جی اس طرح سے آپ اپنے ماحول کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نظموں کے ذریعے بتا سکتے ہیں.
یعنی آپ کی اویئرنیس کمپین کا حصہ ہو سکتا ہے, لوگوں کے ذہن کو چینج کرنے کے لیے بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. تو میرا انہوں نے نام لگا دیا جی شاعر ماحولیات. شاعر ماحولیات. تو اس طرح کی دیکھیں زندگی میں نا بہت ساری اپرچونیٹیز آپ کو ملتی ہیں. تو آپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, پینٹنگ کی ہو سکتی ہیں, آپ کو شاعری کے حوالے سے ہو سکتی ہیں, کالم نگاری کے حوالے سے ہو سکتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان اپرچونیٹیز کو پھر آپ مینیج کیسے کرتے ہیں, ان سے آپ ایڈوانٹیجز کو آپ مینیج کیسے کرتے ہیں. تو پھر آپ کی یعنی پھر ایک مجھے دوست کی کال آئی کہ جی فلاں شاعر ہیں, تو وہ کیسے انسان ہے. تو میں نے ایسے مذاق میں ان سے کہا, میں نے کہا جی آپ کو ایک شریف شاعر ملا ہوا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے شاعر جو ہیں وہ شریف ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کیا مطلب, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا دیکھیں دنیا کے خطرناک لوگ, ہٹلر ٹاپ آف دا لائن آپ لوگوں کے ذہن میں ہے, ہٹلر شاعر تھا. میں نے کہا جی اس سے پہلے ایک مورسلونی, ٹھیک ہے, تو وہ بھی شاعر تھا. اچھا اب پھر اس کے بعد میں نے کہا جی اسامہ بن لادن, وہ بھی شاعر تھا. کہتے نہیں. میں نے کہا آپ پڑھ لیں ان کی شاعری کے اوپر نمونہ کلام, ان کی بکس کے نام. اچھا صحیح ہے, میں بھی پہلی دفعہ سن رہی ہوں. اچھا اب اس کے بعد وہ اس کا تجسس حیرانی تو پہلے ہی تھی. میں نے کہا ٹرمپ. کہتے نہیں. میں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ باقاعدہ شاعر ہے, اس کی بک لانچ ہوئی ہے, میں نے اس کی ایک نظم کے اوپر اس کی پیروڈی بھی کی ہے. کہتے ہیں وہ بھی. تو اس کی ایک جو ہے نا وہ نظم ہے بڑی انگلش کے اندر اس نے وہ لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نیو یارکرز لو می, امیرکا لوز می, ریچز لو می, پورز لو می. تو اس طرح اس نے کوئی 15-20 کمیونٹیز کے نام لے کے نا, ڈفرینٹ اسٹیٹس کے نام لے کے کہ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کا نظم کا میرے خیال میں وہ نام بھی اس کا پوئم کا یہ ہے کہ ایوری ون لوز می. تو وہ اپنے اس میں کہ سب مجھے پیار کرتے ہیں, اس حوالے سے اس نے نظم لکھی نا. تو لیکن اس کا جو کریکٹر یعنی اوور دا ٹائم لوگوں کے سامنے نکل کے آیا ہے, تو میں نے کوئی بہت زیادہ چینج نہیں کیا. میں نے اس کے اندر لو کی بجائے میں نے ہیٹ کا ورڈ استعمال کر دیا, ٹھیک ہے. تو وہ ایسی فٹ بیٹھی کہ وہ بھی لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ دیکھیں کیا بات ہے. تو وہ تھا کہ ایوری ون ہیٹس می, نیو یارکرز ہیٹ می, کیا بات ہے, ٹھیک, افغانیز ہیٹ می, امیرکنز ہیٹ می. تو میں نے جسٹ وہ ہیٹ کے لفظ کو چینج کیا اور اس کی ایکچوئل جو شخصیت تھی جسے وہ چھپانا چاہتا تھا وہ ساری سامنے آ گئی. تو میں نے خود بھی بہت انجوائے کیا, کے لوگوں نے بھی بڑا انجوائے کیا. تو بات یہ ہے کہ اس کا آپ کی سافٹنیس کا, آپ کی اس چیز کا تعلق جو ہے یہ بیسکلی ایک پروفیسی ہے. آپ کا اپنا سوچنے کا ایک انداز ہے. تو آپ کے سوچنے کا انداز پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے یہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, لیکن آپ کی ایک لیڈرشپ کوالٹی وہ آپ کی پروفیسی سے کریٹ ہوتی ہے. یعنی جو ہے آپ کا ڈونلڈ ٹرمپ ہے یا آپ ہٹلر کو لے لیں یا آپ اسامہ بن لادن کو لے لیں, تو ان کی اپنی ایک پروفیسی تھی, اپنی ایک سوچ تھی, اپنی ایک تھاٹ تھی. تو انہوں نے اپنی فالوئنگ تو بنائی, چاہے اچھی بنائی بری بنائی, انہوں نے اپنی ایک فالوئنگ بنائی اور اپنی وہ فالوئنگ اپنی کسی نہ کسی سوچ کے تحت بنائی. اب وہ سوچ پازیٹیو تھی یا نیگیٹو تھی وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن لوگ اتنا انسپائر کرتے ہیں لوگوں کو, ان کی فالوئنگ ہوتی ہے. اب ٹرمپ ٹھیک ہے ہماری نظر میں جو بھی ہو, لیکن یہ ہے کہ اس کے کریکٹر نے جو بھی ہے اپنی ایک فالوئنگ تو بنائی ہے نا. اسی طرح ہم چاہے نواز شریف کو کہتے ہیں یا عمران خان کو کہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے کوئی کرپٹ ہے, کوئی نہیں کرپٹ ہے, کوئی ایماندار ہے, کوئی کیسا ہے, کوئی ویسا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ لیڈرشپ آپ کی بغیر سوچ, بغیر تھاٹ, بغیر کمیونٹی کے ساتھ انٹیگریشن کی یہ چیزیں اسٹیبلش نہیں ہوتی جی, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ آج بھی جو بھی ہے نواز شریف کو ہم جتنا مائنس کر رہے ہیں اس کی اپنی ایک فالوئنگ تو ہے نا. سر اس کا مطلب ہے کہ سیاستدانوں کو بھی شاعری سکھا دی جائے تو ان کے اندر بھی سکھانی نہیں پڑتی. بات یہ ہے کہ ایک میں لازمی نہیں ہے کہ آپ شاعر بن کے ہی آپ اپنی کسی پروفیسی کو آپ ڈسکرائب کر سکیں. لوگ اپنی پینٹنگ کے تھرو کرتے ہیں, لوگ اپنی سنگنگ کے تھرو کرتے ہیں, لوگ اپنی ایکٹنگ کے تھرو کرتے ہیں. تو بیسک لوگ اپنے ڈفرینٹ سیریل چلتی ہیں یا ایون لوگ اپنی بہت ساری اور سکلز ہیں, ٹھیک ہے, اپنا بولنے کا انداز ہے لوگوں کا. تو کچھ پرنٹ میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں, کچھ بول کے کرتے ہیں, کچھ لکھ کے کرتے ہیں, کچھ ڈیزائن کر کے کرتے ہیں. تو اپنے خیالات کو جو ان کے اندر وہ ایک تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے اس کو سامنے لانے کے لیے لوگ ڈفرینٹ ٹولس استعمال کرتے ہیں. اب انتہائی نیگیٹو بندہ بھی یہ چیزیں کر سکتا ہے اور پازیٹیو لوگ بھی یہ چیزیں کرتے ہیں. تو میرا اس کا یہ تھا کہ کوئی شاعر ہونا مین آف کریکٹر ہونے کی نشانی نہیں ہے. جب ہم بہت قریب جاتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کو برے لوگ شاعروں میں نہیں ملیں گے.
ٹھیک ہے, اچھے لوگ بھی آپ کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک وکیل ہے تو اس کے پیشے کے ساتھ کرپٹ ہونے کا تعلق اس کے پیشے کے ساتھ نہیں ہے. آپ بہت سارے جرنلسٹ ہیں تو بہت سارے جرنلسٹ بہت اچھا بولتے ہیں, بہت بہترین بولتے ہیں, لیکن ان کا بک جانا اور اپنے ساتھ ایک لفافہ صحافی لگا لینا ٹیگ, تو یہ اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ لکھنے کی صلاحیت نہیں, بولنے کی صلاحیت اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں, لیکن مین آف کریکٹر ہونا ایک الگ چیز ہے. بالکل. تو اس کو جو ہے آخری ایک سوال, ویسے یہ شاید پوچھنا تو آپ کو بہت شروع میں چاہیے تھا, لیکن اینڈ میں اس سوال کے ساتھ جو ہے کہ محبت کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھی کہ محبت کیا ہے. جی جی. تو سب کا اپنا اپنا تھاٹ ہوتا ہے. میں نے جو اپنی ایک بک لکھی دل آج بھی مقروض ہے, تو دل آج بھی مقروض ہے میں میرا جو اشارہ ہے محبت کی طرف وہ یہ ہے کہ محبت ایک قرض ہے اور اس قرض کو اتارنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, آپ چھوٹے ہوتے ہیں, آپ کو اپنے والدین سے محبت ملتی ہے, آپ کو اپنے بھائیوں سے محبت ملتی ہے, آپ کو اپنے کزنوں سے اور آپ کو اپنے انکل وغیرہ سے, ان سب سے آپ کو محبت ملتی ہے. اب اس محبت کو آپ لیتے 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 آپ جوان ہوتے ہیں, آپ اسکول میں جاتے ہیں, آپ کو ٹیچر سے ملتی ہے, اپنے کلاس فیلوز سے ملتی ہے, تو ایک محبت کی جرنی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا یعنی محبت ایک طرف سے آپ کو محبت مل رہی ہوتی ہے, دوسری طرف سے آپ پھر بانٹنا شروع کرتے ہیں. یعنی آپ پڑھ گئے تو آپ ٹیچر بن گئے, آپ کسی آفس میں چلے گئے, کہیں پہ آپ نے جاب کی, ٹھیک ہے, کہیں پہ آپ باس بنے, سینئر بنے, سب آرڈینیٹ بنے. تو اسی طرح سے آپ کی شادی ہوئی, آپ والد بنے, والدہ بنے, آپ کے بچے ہوئے. تو اب آپ کا کریکٹر, اب آپ نے محبت بانٹنی ہے واپس, جس طرح سے آپ کو ملی تھی اسی طرح سے واپس آپ نے اپنی کمیونٹی میں وہی محبت دینی. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بندہ مین آف کریکٹر ہے وہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اسے رسپیکٹ اور محبت دیں اور واپس وہ آپ کو رسپیکٹ اور محبت نہ دیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ پھر آ جاتا ہے کہ لوگ جو بے لوث محبت ہوتی ہے وہ آپ سے یہ نہیں چاہتی کہ آپ نے اپنی کنٹریبیوشن کی ہے اور اس کے اگینسٹ آپ ان سے کچھ چاہ رہے ہیں, تو آپ خواہشوں کا احترام کرتے ہیں. آپ اپنا یعنی ماں باپ نے جب آپ سے آپ کو محبت دی تو انہوں نے اس غرض سے کہ آپ کل کو بڑے ہو کے کریں گے نہیں, وہ ایک فطری جذبہ ہے. جب آپ کے بچے ہوتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ محبت اندر سے نکل کے کس طرح سے آتی ہے, اور یہ آپ اپنی کمیونٹی میں اپنے لوگوں میں بانٹتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی بنتی ہے, آپ کی شناخت بنتی ہے. جب آپ وہ قرض اتار رہے ہوتے ہیں اپنی کمیونٹی کے اندر تو آپ کو وہ کمیونٹی کی رسپیکٹ ایسے نہیں مل جاتی. وہی ویلیوز جو آپ کو ملی ہوتی ہیں آپ کے خاندان کی, لوگ اسی طرح آپ کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. اور جب آپ اس طرح سے جس طرح سے آپ کو سارے لوگوں سے محبت ملی ہوتی ہے, جب اس طرح کا فیڈ بیک آپ اپنے خاندان سے کٹ جاتے ہیں, اپنی فیملی سے کٹ جاتے ہیں, اور اس طرح کی محبت آپ واپس نہیں دے پاتے اپنے لوگوں کو, تو بھی آپ کی ایک الگ پہچان بنتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ایک خود غرض بندے کی پہچان بنتی ہے کہ جی یہ اس کو یہ اس خاندان کا لگتا نہیں ہے, یہ اس کا بیٹا نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تب یہ چیزیں لگتی ہیں جب آپ سیلفش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب صرف آپ اپنے لیے جیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ویلیوز لی ہیں اور وہ ویلیوز آپ دیتے ہیں تو جو رسپیکٹ آپ کے بڑوں کو ملی تھی وہ ڈیفینیٹلی وہ آپ کو بھی ملتی ہے. تو آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں, آپ شاعری میں جاتے ہیں, آپ جس میں بھی جاتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا تھاٹ پروسیس اس حوالے سے کیا ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے یعنی سپوز اگر میں شاعری میں بھی کچھ لکھا ہے تو اگر میں اس میں اپنی غرض کے حوالے سے کچھ لکھتا ہوں, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا ہے کہ اپنی طرف سے کس ایوری باڈی لوز می, کیا حقیقت میں ایسے ہے؟ ٹھیک ہے, اس میں نا آخری ایک چیز میں ایڈ کر کے تو پھر اس کو کیونکہ سیشن کافی لمبا ہو گیا تو اس کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں کہ ابھی ایک چیز ہے کہ محبت نا بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی کمیونٹی کو واپس اسی طرح سے پہنچائی, کمیونٹی سے اسی طرح سے آپ کو رسپیکٹ ملی, آپ نے اڈاپٹ کی. ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو ایک مین آف کریکٹر کے طور پہ آپ نے پیش کیا. شاعری سے ایک چیز میں یہاں پہ اینڈ میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہے نا کہ ایک خوبصورت تھاٹ تھا, میں نے وہ شاعری کے اندر لکھا. مجھے کسی نے پوچھا کہ ہاں کہ جی شاعری جو ہے وہ ہماری جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں, اس کی ایگزیکٹ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اپنے آپ کے ایموشنز کی, یعنی جو آپ فیل کرتے ہیں کسی لیے کسی کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس میں دو چیزیں ہیں, آپ کے ایموشنز اور آپ کی جو پرسیپشن ہے, جو فیلنگز ہیں کسی چیز کے معاملے میں, شاعری اس کی پوری عکاس نہیں ہوتی.
ہم سمجھتے یہ ہیں کہ شاعری عکاس ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی شاعری آپ کی ان فیلنگز اور ان چیزوں کی پوری عکاس نہیں ہوتی. شاعری آپ کے برے وقت کی، آپ کے دکھوں کی، آپ کی رنجشوں کی، اس چیز کی پوری طرح عکاس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم یہاں پہ خود غرضی کہاں کر جاتے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پوری زندگی میں میرے بہت سارے خوشگوار لمحے گزرے. ٹھیک ہے. جب انسان کامیاب ہوتا ہے، جب انسان کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، بہت سارے آپ کے ریلیشنز ہیں، بہت سارے تعلق ہیں، بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جو آپ کو ملتی ہیں، ہم اپنے خوشگوار پہلوؤں کے بارے میں بڑا کم لکھتے ہیں. یعنی اگر شاعری میں دیکھیں تو اگر جو جہاں جہاں پہ مجھے کوئی دکھ کی کیفیت ملی اس کو میں نے لکھ دیا شاعری کے اندر. یعنی جہاں پہ رنج، دکھ، تکلیفیں آئیں تو میں نے وہاں پہ شکوہ کر دیا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا. مگر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان گنت نعمتیں ہر روز میرے اوپر برس رہی ہیں جن کا شمار ہی نہیں ہے، تو کیا میں نے اپنی شاعری میں یا اپنی تحریروں میں کیا میں نے وہ حق ادا کیا ہے، اس کا شکر ادا کیا ہے جتنی مجھے نعمتیں ملتی ہیں؟ نہیں. لیکن میں نے اس کا اظہار تو بہت کیا نا کہ جی یہ غم ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ چھوٹ گیا، یہ فلاں فلاں فلاں. تو ہم اپنے دکھ بڑے لکھتے ہیں، تکلیفیں بڑی لکھتے ہیں. کوئی فوت ہو گیا لکھ دیا ہم نے. تو کیا کبھی ہم نے اپنی خوشی کا اظہار بھی اتنی انٹینسٹی کے ساتھ اپنی شاعری میں کیا ہے؟ دیکھیں، حق تو یہ ہے، اسلام تو ہمیں صبر سکھاتا ہے کہ اپنے یہ درد بیان ہی نہ کیا جائے سرے سے، اور اگر رویا جائے تو صرف اللہ کی ذات کے سامنے بیٹھ کے وہاں پہ رویا جائے اس کے سامنے، اور پھر اس کے بعد اس کو بھول جائیں صبر کر کے. ٹھیک ہے جی. تو انسان ہے نا، یعنی ہم اس لیول کے ہم شکر ادا، جس لیول کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے شاید ہم اس طرح کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اور جب ہم اپنے غموں کے بارے میں زیادہ لکھتے ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے. تو ایک یعنی جو شاعری ہے اس کے اندر مجھے ہمیشہ ایک چیز کا یہ جھول جو ہے وہ ہمیشہ ملا کہ یہ، اور اگر میں کہتا ہوں نا کہ میں فل ٹائم شاعر ہوں یا میں اپنے آپ کو پوری طرح اس میں لے کے نہیں جانا چاہتا، تو اس کی واحد ریزن یہی ہے کیونکہ یہ میرے دکھوں کو بیان کرتی ہے، یہ میری خوشیوں کو بیان نہیں کرتی، جو میں انصاف نہیں سمجھتا. انصاف تو یہ ہے کہ جتنی مجھے خوشیاں ملی ہیں ان کی عکاسی بھی اسی طرح سے ہو جیسے میرے دکھوں کی عکاسی ہوئی ہے. اور اگر میرے صرف دکھوں کی عکاسی ہوئی ہے تو یہ میری پوری عکاسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر میں نے ایک نظم لکھی ہوئی ہے کہ تو اس میں بھی پوری نظم میں بھی یہی ہے کہ جو ہے یہ میرے دکھوں کی عکاس تو ہے، لیکن میں یہ زندگی کے جو خوشگوار لمحے ہیں ان کی یہ اس طرح سے عکاس نہیں ہے. تو خیر لکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے دکھوں پہ نہ لکھیں، لیکن اگر لکھتے ہیں تو پھر حق ادا کریں جو نعمتیں بھی آپ کو اتریں، کیا شکر بھی ادا کریں ان چیزوں کا. تو انجوائے کریں. ٹھیک ہے. دکھ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہم کو جانے دیں بس. ٹھیک ہے. اور خوشگوار لمحے چنیں. جو میسج ہے بیسٹ لائف نوٹس کا وہ وہی ہے کہ خوشگوار پہلوؤں کے بارے میں زیادہ سوچیں. کیا اور ان کے بارے میں، کیونکہ جب آپ خوشگوار پہلوؤں کے بارے میں سوچتے ہیں تو بڑی ایک پازیٹیو چینج جو ہے وہ آپ کی شخصیت میں آتی ہے. آپ لوگوں کو ڈپریسڈ نہیں نظر آتے، اور لوگوں کا کیا قصور ہے کہ آپ لوگ ڈپریسڈ فیس ان کے سامنے لے کے جائیں؟ انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ اگر اندر سے دکھی بھی ہیں تو کسی ایک نے آپ کو تکلیف دی ہے نا، تو باقی سب کا تو قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اندر ایک خوشگوار کیفیت، ایک خوشگوار احساس ضرور رکھیں، اور جب بھی کسی سے ملیں تو اس طرح کی کیفیت میں ملیں. ٹھیک ہے. تو بس یہ اس پیغام کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ. تھینک یو. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، بہت اچھی باتیں.